सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में अहम टॉपिक है सेहत और तालीम। पाकिस्तान क्या दुनिया भर के इंसान का बुनियादी हक़ है, बुनियादी मसला है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल के तहत तो जो आइन का आर्टिकल 25A है उसके तहत तो 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनकी तालीम लाजमी और मुफ्त है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ सरकारी तौर पर और निजी तौर पर, इस अहम तरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तालीम के ऊपर हम आज एक अहम तरीन गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे अहम इश्यूज़ के ऊपर। और वो गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर अताउर रहमान, बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता मारूफ साइंसदान, तमग़े इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, बहुत कुछ माशाअल्लाह इनके पास है। साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन भी रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर तालीम भी रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे हैं। जी अताउर रहमान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, शुक्रिया, आ रही है। अच्छा सर, सबसे पहले तो यही सवाल कर लेते हैं आपसे कि सर पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 25A में तो 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए लाजमी तालीम और तालीम लाजमी होने के साथ साथ आपके मुफ्त तालीम की ज़िम्मेदारी रियासत ने ली है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके ख़वानदगी की शरह है पाकिस्तान में, वो तो इस वक्त बहुत ही ख़राब है, तकरीबन कोई 62.5% है। इसमें अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, तो 62.8 है। और इसमें मर्द 73.4 हैं, औरत 51.9 है इस आदाद शुमार के हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो है वो स्कूल नहीं जा रही है, जो मिलियंस में है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक्चुअल जो ख़वानदगी की जो शरह है वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक 30 या 35% से ज़्यादा नहीं है। ये सारे फिगर्स जो हैं ये उल्टे सीधे बना के दे दिए जाते हैं ताकि लोगों को महसूस हो कि बहुत अच्छे तरीके से हम तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से अफ्रीका के जो कम तरीन ममालिक हैं उनसे मुकाबला किया जा सकता है इसका तालीम की शरह में और तालीम का जो मयार है, ख़ास तौर पे स्कूल लेवल का जो मयार है। क्योंकि पिछले 70 साल से हम ये देखते रहे हैं कि सिर्फ जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया है तालीम और सेहत के लिए, लेकिन जो रियल जो एफ़र्ट करनी चाहिए थी, जो कोशिश करनी चाहिए थी, वो हमारे यहाँ हुई नहीं। और उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि जो जागीरदाराना निज़ाम है यहाँ पर, जहाँ अगर तालीम शऊर आ जाए लोगों में और लोग सरदार की आंखों में आंख रख के पूछने लगें कि ये क्यों और ये कैसे, तो उनकी जो हुकूमत जो है वो हिलकर रह जाएगी। तो इस वजह से एक डिलिबरेट पॉलिसी मेरे ख़्याल से रही है कि इस मुल्क में तालीम को नज़रअंदाज करो। और यही वजह है तकरीबन 25 मिलियन हमारे बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना नसीब नहीं है। ये दुनिया के ख़राब तरीन ममालिक में पाकिस्तान इस वक्त शुमार होता है ख़वानगी के लिहाज से और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अच्छा सर, ये बताइए 18वीं तरमीम है, इसके बाद सेहत और तालीम डिवाइड हो गई। मरकज़ में भी सेहत और तालीम है, सूबों में भी है। और फिर हम ये देखते हैं कि निसाब का तरीक़ेकार भी, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो आपके निसाब हैं उसमें भी बड़ी तब्दीली है। फिर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो निसाब है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, और जो प्राइवेट स्कूलों के दरमियान है कि मौजूद है, और मुख्तलिफ़ प्राइवेट स्कूलों में मुख्तलिफ़ सूबों में हर जगह फ़र्क है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? 18वीं तरमीम जो करी थी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है।
ایک تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ترین ہو گئی، اور جو صحت اور تعلیم جو ہے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے ہر 5 اس وقت منسٹریاں ہیں، فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اور ہے، پروونشل 4 منسٹریز آف ایجوکیشن اور ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں. تو ہم نے 1.5 اینٹ کی مسجد ہر جگہ بنا رکھی ہے اور ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے. لیکن اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کسی صوبے میں کس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے، کسی اور صوبے میں کسی اور طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے. صحت کا بھی یہی حال ہے. تو یہ 18ویں ترمیم سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایمرجنسی کے طور پہ اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں تو سب سے پہلی ترمیم یہی ہونی چاہیے کہ تعلیم اور صحت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہونی چاہیے، تاکہ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہو، کوالٹی آف ایجوکیشن ایک ہو، ایک ہی نصاب ہر ایک کو دیا جائے اور ایک طریقے سے سارے ملک میں. اور یہ جو ہم نے بانٹ رکھا ہے کہ امیروں کے لیے اسکول اور غریبوں کے لیے اسکول اور مساجد کے مدرسے میں اور طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اپنے پورے ملک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اپنے آپ تقسیم کر رکھا ہے. تو ہم پاکستانی نہیں رہے، اب ہم جو ہے یا تو بلوچی ہو گئے یا سندھی ہو گئے یا پنجابی ہو گئے یا مہاجر ہو گئے. پاکستان غائب ہو گیا ہے، ہم ان ٹکڑوں میں بچ گئے ہیں. اس کی بڑھ گئے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ 18ویں جو ترمیم ہوئی تھی اس سے ہم نے الگ الگ کر دیا سب کو. اور کوئی میں نے کافی ریسرچ کیا آپ کے حوالے سے، تو میں ذرا اس پہ بھی سوالات کر لیتا ہوں. اور آپ نے کہا کہ خواندگی کی شرح 30% ہے. میں آپ سے متفق ہوں، حالانکہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں 62.8 ہے. اور شاید جب میں نے سوال کیا تھا کہ 62 کہتے ہیں جی جو ایک شخص پاکستان میں اپنا نام بھی لکھ دے یا پڑھ لے اس کو وہ خواندگی میں شامل کرتے ہیں. میں آتا ہوں سر کچھ امپورٹنٹ چیز کے اوپر. یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ترقی کے حوالے سے دور جدید میں تعلیم اور بالخصوص سائنسی علوم اہم کردار ادا کرتے ہیں. سر کیا آپ ذرا مختصر جائزہ پیش کریں گے؟ ہم پاکستان، کوریا اور سنگاپور جیسے چھوٹے ممالک سے بھی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. کیا وجوہات ہے سر؟ جی یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. بات یہ ہے کہ کوریا میں جنرل پارک آئے اور ان کی وجہ سے جو پورا نظام کوریا کا تبدیل ہوا. سنگاپور میں لی کوان یو آئے اور انہوں نے سب سے زیادہ جو پرائرٹی دی، جو ترجیح دی، وہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت طرازی. اور ان ممالک کی جو رخ تھا وہ تھا کہ ہمیں ایک نالج اکانومی قائم کرنی ہے، یعنی کہ علم پر مبنی معیشت. اب آج کے زمانے میں جو قدرتی وسائل ہیں ان کی اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ گڈز ہیں، خاص طور پہ ہائی ٹیکنالوجی. تو اگر میرے سے پوچھا جائے کہ ایک سینٹنس میں آپ بتائیے کہ پاکستان کی جو پالیسی کیا ہونی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ the ability to manufacture and export high quality, high technology, high value added goods. یعنی کہ یہ قابلیت کہ آپ اعلیٰ ٹیکنالوجی کے جو سامان ہیں وہ تیار کر سکیں ملک کے اندر اور اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. یہی سیکرٹ ہے کوریا یا پھر سنگاپور یا دوسرے ممالک کی. وہ ہائر ٹیکنالوجی کا کیا سامان ہے؟ اس میں ویکسینز ہیں، اس کے اندر انجینئرنگ گڈز ہیں، فارماسیوٹیکلز ہیں، بائیو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں، انرجی اسٹوریج سسٹمز ہیں، منرلز ہیں، پیوریفائڈ منرلز ہیں، ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر پروڈیوس ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں پاکستان صفر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری ہائی ٹیک ایکسپورٹس کیا ہیں تو سوائے کچھ ڈیفینس پروڈکٹس کے نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ ہمارا ویژن صحیح نہیں رہا، ہماری سمت صحیح نہیں رہی. ہم صرف لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر کے بھنور میں پھنسے رہے ہیں، اور ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں چلی گئی ہے، بائیو ٹیکنالوجی نے کیا عظیم طریقے سے جو انقلاب برپا کیے ہیں مختلف میدانوں میں. انجینئرنگ گڈز جو ہیں اب کس طریقے سے مینوفیکچر ہوتی ہیں، سارا روبوٹک نظام ہے. آج ٹویوٹا کے کمپنی میں چلی جائیں تو 2-4 آدمی کام کرتے ملیں گے، سارے روبوٹس بنا رہے ہوں گے لاکھوں گاڑیاں.
تو دنیا بدل چکی ہے اور ہم ابھی بھی 200 سال پہلے کی دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں اور اسی انداز کی تعلیم دے رہے ہیں, اسی انداز سے سائنس اور ٹیکنالوجی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے لیڈرشپ, تو یہ جو کچھ ہوا کوریا میں یا سنگاپور میں یا دوسرے ممالک میں, وہ ویژنری لیڈرشپ, لیڈرز ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ آج کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت طرازی. ہمارے ہاں تو سر ہمارے ہاں سیاستدان پیدا ہوتے ہیں, لیڈر تو ہوتے ہی نہیں ہیں. سیاستدان صرف الیکشن کو دیکھتا ہے کہ کسی طرح الیکشن جیت جائیں. ایک بہت اہم سوال میں ریسرچ کر رہا تھا, اس میں آیا سر, میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ وفاقی وزیر تعلیم اور سائنس رہے, اس حوالے سے آپ نے جو بہتری کے اقدامات کیے تھے, بھارت کو بڑی تشویش تھی سر, اور بھارتی وزیر اعظم اور کابینہ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ آپ نے کیسے پاکستان میں اصلاحات کو متعارف کرایا تھا جس سے انڈیا خوفزدہ ہوا تھا. وہ ریفارمز کیا تھا سر جس سے انڈیا خوفزدہ ہوا؟ جی, یہ 22 جولائی 2006 کو جو ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کو میرے بارے میں ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی ڈیٹیلڈ ان کی کیبنٹ کو, کہ اعلیٰ تعلیم کے اندر, ہائر ایجوکیشن کے اندر, کیونکہ میں چیئرمین تھا HEC کا منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہونے کے بعد, تو کون کون سے ریفارمز میں لے کر آیا تھا. اور پھر اس کے بنیاد کے اوپر یہ جو ہے 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز کی ہیڈنگ آئی, پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس, یعنی کہ انڈین سائنس کو خطرہ اب پاکستان سے. اس میں سب ڈسکرپشن تھا کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت. تو وہ جو ریفارمز تھے, ہم نے سارا زور دیا. یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیمنٹ اور لوہے کا نام نہیں ہوتی, سب سے اہم چیز ہوتی ہے فیکلٹی, کہ جو معیار ہے آپ کے فیکلٹی کا وہ کیا ہے. تو میں نے ہزاروں بچوں کو ڈاکٹر ڈگریز کے لیے دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں بھیجا. پاکستان کی جو دنیا کے جو سب سے بڑا فل برائٹ پروگرام ہے دنیا کا, وہ پاکستان میں ہم نے سٹارٹ کیا, جس کے 50% پیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن دے رہا تھا. ان سب بچوں کو ہم نے پھر واپس بلانے کے لیے ایسے میجرز پیدا کیے تاکہ یہ سب باہر نہ رہ جائیں بلکہ واپس آئیں. اور 99.8% یہ جو بھیج رہے تھے ہم, تو 99% سے زیادہ بچے واپس آ رہے تھے پی ایچ ڈی کرنے یا پوسٹ ڈاکٹرل کے بعد. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے یہاں نظام تبدیل کر دیا تھا. ایک نیا ٹینیور ٹریک سسٹم لے کر آئے تھے تنخواہوں کا, جس کے تحت ایک استاد کی سیلری جو تھی ایک فیڈرل منسٹر کی سیلری سے 5 گنا زیادہ ہو گئی تھی. ہر بچہ جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا وہ 1 سال پہلے اپنے پی ایچ ڈی مکمل کرنے سے 1 سال پہلے گرانٹ کے لیے اپلائی کر سکتا تھا HEC کو, اور $1,00,000 تک کی گرانٹ اس کو اپروو ہو جاتی تھی, تاکہ جب وہ آئے اور ایک کمزور یونیورسٹی میں بھی آئے تو ایک اچھی بڑی ریسرچ گرانٹ اس کے پاس ہو تاکہ وہ تحقیق اپنی جاری رکھے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل لائبریری ہم نے شروع کیا تھا پروگرام, جس کے تحت ہر بچے کو ہر کالج میں, ہر یونیورسٹی کے اندر 25,000 بین الاقوامی جرنلز اور 70,000 کتابیں جو تھیں یہ فری میں مہیا تھیں. اور انٹرنیٹ کے تحت سب کو PERN 2 کے تحت اور PERN 1 کے تحت پاکستان ایجوکیشنل ریسرچ نیٹ ورک ہم نے ڈیجیٹلی ساری یونیورسٹیز کو کنیکٹ کر دیا تھا. اور سب کے لیے جابز پہلے سے مہیا تھے کہ آ کے وہ تلاش کرتے نہ پھریں. 1 سال پہلے ان کی میچ میکنگ ہو جاتی تھی کہ کس یونیورسٹی میں سے کون سا بچہ آئے گا, جس کے نتیجے میں ہندوستان کافی پریشان ہو گیا, کیونکہ ایک انقلابی تبدیلی آئی. پاکستان کی جو ریسرچ آؤٹ پٹ تھی, اور ایک جو گراف جو فگر 4 میں نے آپ کو دے رکھا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو تھا اس کی سن 2000 میں جب میں منسٹر بنا تھا تو صرف 44 پبلیکیشنز تھیں پر 10 ملین پاپولیشن, جبکہ ہندوستان کی 172 تھی. لیکن پھر جو کس انداز سے تبدیل ہوا, جو ہری لکیر ہے یہ جو ہے یہ پاکستان ہے اور لال لکیر ہندوستان ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2017 میں ہم نے ہندوستان کو اوورٹیک کیا, اور اب پاکستان 15-20% ہندوستان سے آگے ہے ان ریفارمز کی بنیاد پہ جو میں نے اس زمانے میں انٹروڈیوس کیے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا. جی بالکل, یہ فگر نمبر 2 یہ ایک بہت عظیم کامیابی تھی جو ہوئی تھی, اور پر کیپٹل ریسرچ پروڈکٹیوٹی میں انڈیا سے 400% پیچھے تھے. پھر 2017 میں ہم آگے آ گئے ریسرچ پبلیکیشن. اچھا سر یہ بتائیے کہ پاکستان آسٹریلین یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی, پاک آسٹریلین یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہری پور ہزارہ میں اس کا قیام آپ عمل میں لائے تھے سر, جو کہ
انٹرپرینورشپ اور جدت طرازی کو پروموٹ کرے گی. ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی پہلی انوکھی یونیورسٹی ہے جو کہ ہائبرڈ نیچر کے ساتھ اطلاقی یعنی اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ میں گریجویشن کی سطح پر تعلیم دے گی. ایک سینٹرل ٹیکنالوجی پارک ہے اور اس کا 9 غیر ملکی انجینئرنگ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن ہے. کچھ بتائیے گا سر کہ کس طرح یہ دنیا کی دیگر جامعات سے مختلف ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ ہماری جو اکثر جامعات ہیں اور دنیا کی جامعات ہیں وہ صرف تعلیم پہ زور دیتی ہیں، لیکن جو انٹرپرینورشپ ہے، وہ جو انوویشن ہے، اس پہ ان کا اتنا زور نہیں ہوتا. اور دوسرے جو لنکیجز ہیں صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ وہ نہایت کمزور ہوتے ہیں. تو بچے ڈگریاں تو لے لیتے ہیں لیکن پھر نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ایک ایسی یونیورسٹی پاکستان میں بننی چاہیے اور اس طرح کی بہت ساری یونیورسٹیز بننی چاہیے جہاں ایک تو جو ہائی لیول ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل لیول تو لوور لیول کی ہوتی ہے، لیکن ہائی ٹیکنالوجی لیول ایجوکیشن ہے جس کو جرمنی یا سوئٹزرلینڈ یا دوسرے ممالک میں فاخوخشولے کہا جاتا ہے. تو پاکستان کا پہلا فاخوخشولے یہ قائم ہوا. تو اس کا ایک حصہ جو ہے جو بیچلرز اور ماسٹرز جو ہے وہ فاخوخشولے ہے، جس کے اندر جرمنی اور آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جو اس انداز سے ہائی لیول ٹیکنالوجی ایجوکیشن دی جاتی ہے وہی ایگزیکٹلی ریپروڈیوس ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے جو ریسرچ ہے، اور جو سب سے اہم اور دل ہے اس یونیورسٹی کا وہ ٹیکنالوجی پارک ہے جس میں نئی کمرشل پروڈکٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور اس یونیورسٹی کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے 9 حصوں میں، اور 9 بین الاقوامی یونیورسٹیز کو وہ حصے دے دیے ہیں. اور جیسے کہ اگر آئی ٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ جو ہے وہ آسٹریا کی یوہانس کیپلر یونیورسٹی ہے جو آئی ٹی کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ہے. وہ اس کو رک آفٹر کر رہی ہے، وہ فیکلٹی کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، اس کا جو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی لیول پر ہے یا نہیں، امتحانی نظام ٹھیک ہے یا نہیں، ٹیچنگ صحیح ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پورا اور کوالٹی ایشورنس. تو یہ ایک حصہ ہوا. اسی طرح ہم نے 1 جرمن یونیورسٹی، 3 آسٹرین یونیورسٹیز اور 5 چائنیز یونیورسٹیز کو اس یونیورسٹی کے ٹکڑے کر کے اور ان کے ساتھ کولیبریشن میں ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمارا معیار بالکل وہی معیار ہو جو جرمنی کی بہترین یا آسٹریا کی بہترین یا چائنا کی بہترین یونیورسٹی دے رہی ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ 500 گھنٹے صنعت کے اندر کام کرنا اس کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ جو ہے اس کو انڈسٹریل ایکسپیرینس ہو. اور فیکلٹی ممبرز کو اس بات پہ نہیں جانچا جاتا کہ کتنے پیپرز پبلش کر دیے انہوں نے، اس کو اس بات پہ جانچا جاتا ہے کہ کتنے کمرشل پروڈکٹس انہوں نے بنائے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی جو اقتصادی ترقی کے اوپر. تو یہ جو ہے یہ انٹرپرینوریل یونیورسٹی ہے، یہ پہلی یونیورسٹی ہے اس قسم کی دنیا میں. اور اسی طرح کی یونیورسٹی پنجاب گورنمنٹ نے میرے سے کہا تو سیالکوٹ کے باہر سمریال ایک جگہ ہے، وہاں 400 ایکڑ زمین پہ ایک اسی طرح کی یونیورسٹی انڈر کنسٹرکشن ہے. اور کراچی میں بھی ڈی ایچ اے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک اسی طرح کی یونیورسٹی میں بناؤں. تو اس سلسلے میں غیر ممالک سے جو میرے جان پہچان ہیں ان کے ساتھ مل کر اسی طرح کی ڈی ایچ اے میں ایک یونیورسٹی انشاءاللہ قائم ہوگی. تو یہ اس طرح کی یونیورسٹیز بننی چاہیے جس کا امپیکٹ ہو عام آدمی کی زندگی پر. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہاں روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے چند برسوں میں سائنسی میدان میں حیرت انگیز ترقیاں ہوئیں ماشاءاللہ. آپ نے اس حوالے سے نمایاں، میں دیکھ رہا تھا اخبارات میں کئی آرٹیکل بھی لکھے ہیں جن کے ترجمے چینی، جاپانی اور دیگر زبانوں میں بھی ہوئے. گزارش ہے کہ میڈیسن، مٹیریل انجینئرنگ، بائیو ٹیکنالوجی اور دیگر ایریاز میں جو ترقی ہوئی اس پر کچھ تھوڑا سا کمنٹس دیں گے سر، کچھ بتائیں گے؟ جی، آج کی دنیا جو ہے وہ جو آپ قصے کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ کہیں عجیب بن گئی ہے جو پریوں کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں. مثال کے طور پہ مٹیریلز انجینئرنگ کی آپ نے بات کی.
ایسے مٹیریلز ڈیولپ ہو گئے جو میٹا مٹیریلز کہلاتے ہیں، META، میٹا مٹیریلز، جو روشنی کو موڑتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک لبادہ اڑا دیا جائے تو آپ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. تو یہ میٹا مٹیریلز اب کوٹنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ٹینکس، سبمرینز، ہوائی جہازوں کو، تاکہ وہ اسٹیلتھ جو ہے تاکہ وہ دکھائی نہ دیں ریڈار کو بھی اور ویسے بھی. اسی طرح آپ نے جو بائیو ٹیکنالوجی کی بات کی تو جگنو جیسے چمکتے ہیں اندھیرے میں، تو اب سائنسدانوں نے وہ جگنو جو ہیں کہ اندر جو جینز ہوتی ہیں، جو لوسیفرین ایک مرکب ہے اور لوسیفریز ایک انزائم ہے، ان جینز وہ جینز پروڈیوس کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چمک پیدا ہوتی ہے جگنو کے اندر. تو ان کو وہ لے کے پھولوں میں ڈال دیے ہیں. تو اب ایسے پھول ایجاد ہو گئے ہیں جو شام کو رات کو جگنو کی طرح چمکتے ہیں. آپ نے میڈیسن کی بات کری تو اب ایسے اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں، جیسے کہ ایک کا نام ریزویراٹول ہے، دوسرا نکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ ہے، ایک میٹفورمن ہے جو کہ ڈائبٹیز میں استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح کے اور بھی مرکبات جو عمر رسیدگی کے عمل کو کم کر دیتے ہیں بلکہ الٹ بھی دیتے ہیں. یعنی کہ ایک 4 سال کے چوہے کو دیے گئے اگر ریزویراٹول تو اس کے جسم تبدیل ہو گیا اور وہ 1-1.5 سال کی عمر کا ایک چوہا بن گیا. تو اس طرح کے اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈ، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمریں 125 سال 150 سال یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی، کیونکہ انقلابی تبدیلیاں جو میڈیسن میں آ رہی ہیں. ابھی اسی مہینے جو ایلون مسک کا تو نام سنا ہوگا، جو ٹیسلا کے جو موجد ہیں، جو اس کمپنی کے ہیڈ ہیں، ان کی ایک اور کمپنی ہے نیورالنک کے نام سے. انہوں نے برین چپ، یہ نیورالنک جو ہے یہ برین چپس پہ کام کرتی ہے، اور اسی مہینے بلکہ اسی ہفتے نیورالنک کا ایک برین چپ جو ہے وہ ایسا ایجاد ہوا ہے جس کو FDA نے اپروو کیا ہے کہ وہ اگر جو نابینا افراد ہیں جن کی آپٹک نرو بھی ڈیمیج ہو چکی ہے ان میں وہ چپ لگا دیا جائے، بس وہ جو کارٹیکس ہے وہ برقرار ہو تو وہ جو ہے ان کو جو آئی سائٹ جو ہے ریسٹور ہو جاتی ہے. یعنی کہ نابینا لوگ جو ہیں وہ اس برین چپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے بلائنڈ سائٹ، جو کہ یہ چپ ایجاد ہوا ہے. تو ایسی حیرت انگیز دریافتیں ہو رہی ہیں. انرجی کی طرف دیکھیں، انرجی سٹوریج سسٹمز جو لیتھیم آئن بیٹریز الیکٹرک وہیکل میں استعمال ہوتی ہیں، اب ایسی بیٹریاں بن رہی ہیں جو 1000 یا 1500 کلومیٹر تک آپ کو لے جا سکیں گی ایک چارج کے اندر. وہ 10 منٹ میں چارج ہو جائے گا، 2-2 4-4 گھنٹے نہیں لگا کریں گے. تو ہر فیلڈ کے انقلاب آ رہا ہے، اور دنیا کی اگر آپ چوٹی کی ساری 10 کمپنیاں لے لیں تو اس میں 6-7 کمپنیاں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ملیں گی آپ کو. تو جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، وہ یہی ہے کہ آج کی دنیا کا جو ٹوٹل اکنامک جو فریم ورک ہے وہ علم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جہاں لیڈرشپ ہے، ویژنری لیڈرشپ، جہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس ہیں جو سمجھتی ہیں اہمیت تعلیم کی اور سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی، اور جو انویسٹ کر رہی ہیں اپنے اصل دولت پہ. اصل دولت کیا ہے؟ ان کے بچے، ان کی افرادی قوت. پاکستان میں تقریباً 60-65% افراد جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں. یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس جو ضائع ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ نکمی حکومتیں آ کر نکمی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری زندگیاں ہم اپنے بچوں کی ضائع کر رہے ہیں. چلیں، آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ آپ ان چند لوگوں میں بہت ہی سخت جو ہیں، آپ اس پر اپنا اسٹانس رکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام ہونا چاہیے. صدارتی جمہوری نظام حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے یہ فیل کر گیا ہے اور ملک میں ایک نئی جو وہ جمہوری ہے لیکن صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے اور اس ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہونی چاہیے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں صدارتی نظام بھی کامیاب ہے، کہیں ناکام ہے، کہیں پارلیمانی نظام کامیاب ہے، کہیں ناکام ہے، کہیں جو ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے، ڈکٹیٹر کا نظام ہے، وہ کامیاب بھی ہے، ناکام بھی ہے. لیکن آپ یہ بہت زور دیتے ہیں پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی حکومت اور صدارتی نظام کی، جو کہ شریعت سے بھی بہت قریب ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ایک ویژنری لیڈرشپ کی، آنیسٹ ویژنری ایماندار لیڈرشپ.
جو کہ سمجھتے ہوں کہ آج کی دنیا جو ہے یہ علم کی دنیا ہے. تو اگر آپ صدارتی نظام پہ ایک کرپٹ لیڈرشپ اور ایک ان ایجوکیٹڈ لیڈر کو لے آئیں گے تو وہ فیل ہو جائے گا. تو خالی صدارتی نظام لانا کافی نہیں ہے یا پارلیمنی نظام لانا کافی نہیں ہے, اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ اہم ہے, نمبر 1. نمبر 2, انصاف کا ہونا. جس ملک میں انصاف نہیں ہے, جس ملک میں وکیلوں کو پیسے دینے کے بجائے آپ ججز کو خریدتے اور فروخت کرتے ہیں, جو کہ بدقسمتی سے اس ملک میں ہو رہا ہے, وکیل جو ہے ایک طرف کر دیے جاتے ہیں اور ججز سے سودا ہو جاتا ہے, اس ملک میں آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اچھا, جو ٹیکنوکریٹ سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ دونوں میں ہو سکتا ہے, دونوں سسٹمز کے اندر. پریزیڈنشل سسٹم میں قدر آسان ہے, پارلیمنٹری سسٹم میں بھی ہو سکتا ہے یہ. اس میں خالی یہ طے کرنا ہے, جیسے کہ آج آپ کے پاس پارلیمنٹری سسٹم ہے, آج آپ قانون یہ بنا لیجئے. مثال کے طور پہ آپ پاکستان کو دیکھیے, پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے. اگر آج آپ اپنی ترمیم کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ جتنے منسٹرز ہیں, جتنے بیوروکریٹس ہیں, سیکریٹریز ہیں, وہ اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ترین ہوں گے, ان کا ایچ انڈیکس یہ ہوگا, سائٹیشنز یہ ہوں گی, اتنے ان کے پیٹنٹس ہیں, ایک منیمم آپ طے کر لیتے ہیں, تو پارلیمنٹری نظام میں بھی ایک ٹیکنوکریٹ سسٹم آ سکتا ہے. لیکن پریزیڈنشل سسٹم میں قدر آسانی ہوتی ہے کیونکہ, اور لیکن پاکستان میں کبھی پریزیڈنشل سسٹم جو میں کہتا ہوں وہ رہا نہیں, ڈیموکریسی نہیں رہی. آپ پریزیڈنٹس ہمارے یہاں بہت سارے آئے لیکن وہ پریزیڈنشل ڈیموکریسی نہیں تھی, وہ عام آدمی نے چنا نہیں تھا. تو ڈیموکریسی ہونا لازمی ہے لیکن وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو, جیسے کہ امریکہ میں ہے, فرانس میں ہے, بہت سارے ممالک میں ہے, پریزیڈنشل الیکٹڈ ہو ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت, اور پھر وہ اپنے کیبنٹ کے منسٹرز جو بیسٹ ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے فیلڈز میں وہ چنیں. بیسٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو سیکریٹریز اور ڈپٹی سیکریٹریز لگایا جائے, اور پھر ہر ایک کو ٹاسک دیا جائے, ہر منسٹری کو, کہ یہ ٹارگٹ ہے, آپ کو یہ ایکسپورٹس اچیو کرنی ہے. یہ آپ کی اگر آئی ٹی منسٹری ہے تو آپ کو یہ $3 بلین سے لے کے $50 بلین تک اگلے 10 سال کے اندر جانا ہے, اور ہر سال کا بریک اپ یہ ہونا چاہیے. اگر ایگریکلچرل منسٹری ہے تو یہ ٹارگٹس ہیں. ہر ایک منسٹری کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو اور جو غربت دور کرنے کی طرف راغب ہو. اچھا سر, میں یہاں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا کہ مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں صدر براہ راست عوام چنے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو کابینہ ہے وہ پارلیمنٹ سے نہ آئے بلکہ وہ ٹیکنوکریٹ کی کابینہ بنے, اور پارلیمنٹ کے لوگ صرف قانون سازی کریں تاکہ چیک اینڈ بیلنس بھی رہے. جو پارلیمانی کمیٹی ہو وہ منسٹر کو چیک اینڈ بیلنس, یہاں تو پارلیمنٹ ہی منسٹر بنتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں آنے والے لوگ زیادہ تر جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار, اور یہ پیر مرید اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ صحیح سمجھا ہوں سر کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت کے لحاظ سے کابینہ باہر سے ہو, ٹیکنوکریٹ کی ہو, پارلیمنٹ میں آنے والا آدمی وہ صرف قانون سازی کرے, اور صدر جو ہے اس کو صرف عوام نکالے اور عوام چنے. صحیح ہے سر؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز میں برابر لکھتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ صرف اس کا محدود ہو جانا چاہیے رول. جو پارلیمنٹیرینز ہیں کہ وہ ایک تو منسٹر نہیں بن سکتے, ان کا ڈیولپمنٹ سے ڈائریکٹلی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوگا تاکہ کرپشن نہ ہو, اور وہ صرف لا میکنگ کے لیے ہوں اور اوور سائٹ کے لیے ہوں. یہ پارلیمنٹ کا رول ہو. صدر جو ہے ڈائریکٹلی بیسٹ ایکسپرٹس کو چنے, اور اس وجہ سے کرپشن جو آپ کے ملک میں پائی جا رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بننا ہو تو 20-50 کروڑ روپے خرچ کریں اور پھر اربوں کمانے کی فکر کریں, وہ کرپشن ایک ساتھ ختم ہو جائے گی, کیونکہ صرف وہی لوگ پارلیمنٹ میں آنا چاہیں گے جو صحیح معنوں میں پاکستان کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. کرپشن کے مواقع ختم ہو جائیں گے. دوسرے, آپ کو کیپٹل پنشمنٹ انٹروڈیوس کرنی چاہیے, جیسے چائنا میں ہے, جیسے ایران میں ہے, جیسے تھائی لینڈ میں ہے, جیسے بہت سارے ممالک میں ہے, کہ کیپٹل پنشمنٹ آن کرپشن, کہ جہاں کرپشن ہوگی ایک خاص لیول سے اوپر تو ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور یہ دی گئی ہے چائنا میں بھی اور بہت سارے اور ممالک میں, اور پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے یہاں پہ کرپشن جو ہے ایک عام ہو گئی ہے, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر سے ہو, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ منسٹرز ہوں, چاہے وہ دوسرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو نظام ہے جسٹس سسٹم وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی. جوڈیشل سسٹم صحیح کرنا پڑے گا انصاف کے لیے, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانی پڑے گی تاکہ نالج اکانومی کی طرف
علم پر مبنی کی معیشت کی طرف آپ بڑھ سکیں، اور ساتھ کے ساتھ ایک کلیئر روڈ میپ ہونا چاہیے کہ ہمیں جانا کیا ہے، کیا مواقع ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ یہاں ناظرین میں پروگرام کو روکوں گا، ایک چھوٹا سا بریک، پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ذرا اسکول کے اوپر ایک آ جاتے ہیں، آپ نے مینشن کیا تھا کہ 25 ملین بچوں کو تعلیم فراہم کرنے میں ناکام ہے ریاست۔ ظاہر ہے آپ کے صرف یہ ریاست یعنی حکومت سرکاری لیول پر یہ اس چیز میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، یا نجی سیکٹر کو بھی آگے آنے پڑے گا، یا سرکاری اور نجی شراکت داری سے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اتنے بڑے چیلنجز سے ہم کیسے نمٹیں؟ مثلا آپ کے پاس کیا سالڈ پوائنٹ ہے سر؟ جی سب سے پہلے نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی جائے، جس کے تحت سب سے زیادہ ترجیح حکومت کو تعلیم کی طرف دینی ہے، صرف اعلیٰ تعلیم نہیں بلکہ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری ایجوکیشن اور ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن۔ اس کے تحت ایک کلیئر پالیسی ہونی چاہیے نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی میں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس میں آپ کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل دیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے legaforlearning.com.pk، جس کے اوپر جائیں تو 73,000 کورسز اویلیبل ہیں فری میں، کوئی رجسٹریشن نہیں، کوئی پیمنٹ نہیں ہے۔ اس میں اسکول کے کورسز بھی ہیں، خان اکیڈمی کے سارے جتنے کورسز ہیں وہ موجود ہیں، ان میں سے 3,500 کورسز ہم نے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کرائے ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو اس طرح کے آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی تاکہ آپ اسکولوں تک پہنچ سکیں۔ اب اسکول میں جو بچے ہیں ہی نہیں، ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد جو ہے خالی ہوتی ہیں ظہر کی نماز تک، ان کو پھر آپ مدارس میں کنورٹ کریں، لیکن کنونشنل مدارس نہیں، ایسے جہاں اسلامی تعلیم بھی ہو لیکن ساتھ کے ساتھ آپ اسکول ایجوکیشن اچھے معیار کی، جس میں فزکس، میتھس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ پڑھائیں، یہ سب ہونی چاہیے۔ یہ سارا جو ہے یہ اس وقت آپ کے پاس اتنا زیادہ، تقریباً ہر محلے میں پاکستان کے مسجد موجود ہے، ہر جگہ موجود ہیں، وہ ان کو آپ استعمال کریں۔ تیسرے، آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جوائن اپ کریں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہیں وہ بہت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ گھبراتے ہیں حکومت کے ساتھ کام کرنے میں، کیونکہ مختلف وجوہات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، لیکن یہ سب مل کے کام کریں، اور اگر وہ دیکھیں گے کہ ایک سیریس، آنیسٹ، ڈٹرمنڈ گورنمنٹ ہے تو یقیناً ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آج آپ ایک چھوٹا سا ایک USB لے لیں، اس کے اوپر آپ سارے کورسز جو ہیں ہر کلاس کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اب آپ کے پاس پرسنلائزڈ AI ٹیوٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹیوٹرز اویلیبل ہیں۔ خان اکیڈمی کے تحت بھی ہر بچے کا اپنا ٹیوٹر ہو سکتا ہے، اس کے لیے تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا، وہ حکومت کر سکتی ہے فائنینشیل ایمرجنسی میں، اور آپ ہر بچے کو موقع دیں کہ وہ اپنی قابلیت کے حساب سے وہ آگے بڑھے اور ایسی چیزوں کے اندر جائے، ایسے مضامین میں جائے جس کا اس کو شوق ہے۔ تو ایک اب یہ دنیا میں جو فزیکل جو ایجوکیشن ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے انٹو ورچوئل ایجوکیشن، اور ان دونوں کا بلینڈ جو ہے وہ ہمیں آگے لے کر جا سکتا ہے۔ تو کافی مسائل جو ہیں، تو ایک پورا پلان میں نے تیار کیا تھا، وہ پچھلی حکومتوں کو میں دیتا رہا ہوں۔ یہ ایک پورا ایک مسودہ 330 صفحے کا مسودہ ہے جو کیبنٹ نے 30 اگست 2007 کو، ہاں میرا خیال ہے 2007 کو اس کی منظوری بھی دی تھی اس ٹریجڈی ڈاکومنٹس کا، تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا؟ اچھا سر، یہ مجھے ذرا سا، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 2-3 سوالات ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو طبقاتی نظام پیدا ہو گیا ہے ہر چیز میں، چاہے وہ انصاف ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ایسا شعبہ ہو، انکلوڈنگ تعلیم۔ تو یہ جو طبقاتی تعلیمی نظام ہے یہ کتنا تباہ کر رہا ہے ہمارے تعلیمی نظام کو؟ اس پہ تھوڑا مختصر سا ایک کمنٹ دیجئے تو میں 1-2 اہم سوال اور بھی کر لوں سر۔ جی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے ملک کو تقسیم کر دیا ہے، غریبوں کے لیے اسکول، امیروں کے لیے اسکول، جو اچھے امیر لوگوں کے ہیں وہ او لیول اور اے لیول کر اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، ملک میں ان سے بہت کم رہتے ہیں، تو سارا کا سارا لاس ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے کہ ہندوستان نے، جیسے کہ سری لنکا نے، جیسے کہ بنگلہ دیش نے، جیسے کہ دوسرے ممالک نے اپنے تعلیمی نظام کو اتنا مضبوط کیا ہے
کہ لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کر اب گورنمنٹ اسکولس میں آ رہے ہیں. انڈیا میں جائیں تو پرائیویٹ اسکول چھوڑ کر گورنمنٹ اسکول میں آ رہے ہیں. انڈیا کے جو IITs ہیں وہ اسٹینفرڈ اور MIT کو چھوڑ کر بچے IITs میں آنا پسند کرتے ہیں. 23 IITs ہیں, یہ 2-4 سے شروع ہوئے تھے. اس وقت انڈیا میں انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی 23 ہیں جو جن کا شمار دنیا کے بہترین اداروں میں ہوتا ہے. تو سارا کام ہوتا ہے ویژنری آنیسٹ لیڈرشپ کا. وہ جب تک کہ آپ گورننس سسٹم ملک کا صحیح نہیں کریں گے اور اچھے ٹیکنوکریٹس کو نہیں لائیں گے, جب تک آپ کے یہ سارے نظام جو ہیں اسی طرح تتر بتر ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح کہا. میں آتا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ میں آنے والا آدمی جس کو جو انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے صرف اس کرپٹ نظام کی بنیاد پر وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے. اس ادارے میں سوچئے جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے, اور وہ قانون سازی جو پاکستان یعنی ملک کی تقدیر لکھی جاتی ہے, وہاں پہ ایک ایسے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, صرف اس نظام کرپٹ نظام میں انتخاب کے ذریعے طاقت سے, پیسے سے, برادری سے آ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر پیسہ ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتی ہے, لیکن تباہی ہوتی ہے. سر ذرا مختصر بس آپ سے پوچھنا تھا, آپ مسلم دنیا کے, میں ریسرچ کر رہا تھا, واحد سائنسدان ہیں جو کہ رائل سوسائٹی آف لنڈن میں فیلور ہیں, وہ جگہ جہاں سر آئزیک نیوٹن اور چارلز ڈارون بھی فیلور رہے. کچھ اپنی اس کامیابی کا تھوڑا سا بتائیے گا سر. اور ایک اور چیز, بالکل 2 منٹ ہے میرے پاس, چائنا اور ملیشیا میں آپ کے نام سے ریسرچ سینٹر کام کر رہے ہیں سر, تو آپ دوسرے ملک کی بھی مدد کر رہے ہیں, یہاں آپ سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. سر 2 منٹ ہے, دونوں چیزوں کا بتائیے سر. جی میں نے سر رابرٹ رابنسن ایک نوبل laureate تھے, ان کا جو کیمسٹری میں کام تھا ہارملین کے اوپر, اس کو جب میری 29 سال کی عمر تھی اس کو میں نے غلط ثابت کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو اور بھی جو ہم نے کام کیے اس کے بنیاد کے اوپر مجھے سن 2006 میں رائل سوسائٹی لنڈن کا فیلو منتخب کیا تھا. یہ جو سوسائٹی ہے 350 سال سوسائٹی ہے, جس کے سر آئزیک نیوٹن اور چارلز ڈارون جو ہیں اور دوسرے جو لومینریز ہیں وہ ممبرز ہیں. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا میرے لیے اور ایک پاکستانی کے لیے سر, بالکل آپ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. جی, اور یہ جو ادارے آپ نے کہے یہ چائنا میں میرے نام سے قائم ہوئے ہیں اور ملیشیا میں میرے نام سے قائم ہوئے ہیں. ملیشیا میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی مارا, وہاں پہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف نیچرل پروڈکٹ ڈسکوری قائم ہوا ہے, وہاں کے بادشاہ نے قائم کیا تھا, اور اس میں مدد کر رہا ہوں اس کو ایوالو کرنے میں. بہت شکریہ سر آپ کا, کسی اسٹیج پر مزید تفصیل سے بات کریں گے, بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت ساری تشنگی رہ گئی. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ معروف سائنسدان, تمغہ امتیاز, ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن, سابق وفاقی وزیر تعلیم اور سابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.